अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और पीर यानी कि मंडे से वीक का आगाज़ है बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़ी मस्बत सोचों के साथ कि ये हफ्ता आने वाले दिन बहुत बेहतर रहेंगे। सना कैसी हैं आप, कैसा वीकेंड गुजरा आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं बिल्कुल अस्सलाम। ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा और पूरी भरपूर नींद लेकर आई हूँ तो इसलिए फ्रेश लग रही हूँ आपको। और नाज़रीन बिल्कुल ये वीक का फर्स्ट डे है तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए और आप ये भी उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सना, ज़िंदगी हमारी गुजर रही है आगे और हम जो ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, माजी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो सारी ज़िंदगी आपके दिलो दिमाग पे रह जाती हैं। ख़ास तौर पे इस तरीके से रह जाती हैं आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात जो ना चाहते हुए भी हो चुके हैं और वो इस तरह से हुए हैं कि उस पर आपका ख़ुद का कोई कंट्रोल नहीं था। नाज़रीन, अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में बहुत सारी तल्ख़ यादें हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे माजी से, उन चीज़ों से मिलता है जिसको सोच के आज भी हम देखें और बात करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिसंबर में क्या कुछ हुआ? दिसंबर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट दिन है वो आज का है 16 दिसंबर। आपको याद होगा कि 16 दिसंबर को पेशावर में एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक स्कूल के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया और स्कूल में मासूम बच्चों को टारगेट किया गया। यहाँ तक कि किस कदर घिनौनी साजिश की गई। और एक जंग का भी बड़ा उसूल है कि उसमें कहा यह जाता है कि बुजुर्ग ख़वातीन और बच्चों को साइड कर दें, उनको हटा दीजिए। फिर उसका जंग का भी एक उसूल है और दुश्मन का भी एक उसूल है। लेकिन ये किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों ने इक़दाम उठाया और दहशतगर्द हमले ने APS पेशावर के बच्चों के कत्लेआम को 10 साल हो गए हैं। नाज़रीन, आज भी याद करें तो दिल जो है खून के आंसू रोता है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 10 साल कबल सफाक दहशतगर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। सना, अफसोस होता है क्योंकि जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे नहीं भी हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि इस हादसे में, इस दिलखराश वाक़े ने हर आंख अशबार की थी और आज भी वो लगता है बिल्कुल गम ऐसे ही ताज़ा है क्योंकि एक एक घर के 5-5 बच्चे जो है इस हादसे में जो है जान बहक हुए थे। तो नाज़रीन, इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, आप ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। आर्मी पब्लिक स्कूल के दिलखराश वाक़े को आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये 10 साल का अरसा शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन पर कैसे गुजरा, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। शहीद भाइयों का बदला हम कलम से ले रहे हैं और तालीम को हमने जारी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दर्दनाक वाक़े में जख्मी होने वाले APS के तालिब इल्म के चचा का कहना था कि जब हमें इत्तला मिली तो हमारे पाँव तले से जमीन ही निकल गई थी, हम पर जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। जब हमें इत्तला मिली तो हम अपने होश व हवास खो बैठे थे और जो बच्चे शहीद हो चुके हैं इसके क्लास फेलोज़ थे, उसके स्कूल फेलोज़ थे, इकट्ठे खेलते कूदते थे। तो दिसंबर का महीना जब भी आता है तो हमें वो बच्चे भी याद आते हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में मोहम्मद ताहिर खान का एक बेटा शहीद हुआ था और एक बेटा गाजी है। शहीद बेटे का नाम मोहम्मद शहीर खान है। शहीर खान क्लास 8वीं जमात का तालिब इल्म था। मुनीब खान 10वीं जमात में था। ये मुल्क है तो हम हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन आए। ये दहशतगर्दी ठीक नहीं है। जो दहशतगर्द है उनके लिए भी पैगाम है कि यार अल्लाह और रसूल को माने, ये चीज़ ख़त्म करें आप। हम पुरअमन लोग हैं, इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा वो मासूम फूल थे जिनकी खुशबू इस गुलशन को हमेशा महकाती रहेगी। कैमरा टीम के साथ मलिक आमिर, 5 न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, 147 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्टाफ एंड टीचर्स, प्रिंसिपल, तमाम तर लोग
اتنا افسوس اس بات کا ہے کہ کس طریقے سے یہ سازش رچی گئی، اور اس کے بعد ہماری پاکستان کی آرمی نے، جہاں پر آپ آرمی کے کردار کو دیکھتے ہیں وہاں پر یہ کردار بڑا مناسب نظر آیا۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بچے، ہمارے وطن کے بچے جو پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور ان کے والدین نے ان کو تیار کر کر بھیجا ہے کہ، اور اس کے بعد والدین یہ منتظر تھے کہ بچے آئیں گے تو دوپہر کو کھانا کھلائیں گے اور جو معمول کی زندگی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے گزر بسر کریں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ وہ والدین صرف منتظر ہی رہ گئے، وہ دروازے پر صرف انتظار کرتے رہ گئے کہ اسکول وین کی بس اترے گی یا بچے آئیں گے اور ان کو حق کریں گے، ملیں گے، ان کو سلام کریں گے، گریٹ کریں گے، لیکن وہ زندگی سے معاملہ اس دروازے کا بند ہو گیا اور وہ بچے جو ہے کہیں اور چلے گئے۔ وہ معصوم پھول، اور ان بچوں کا تعلق کسی بھی صحنیے سے نہیں تھا، ان بچوں کا تعلق کسی بھی ادارے سے نہیں تھا، بس ان بچوں کا قصور یہ تھا کہ وہ ہماری پاک فوج کے بچے تھے، ہمارے ان لوگوں کے بچے تھے جو اس ملک کا دفاع کرتے ہیں، جو دفاع پاکستان میں اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی دفاع کر رہے ہیں، اپنی زمین کا دفاع کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے دہشت گردوں نے اس کو جو ہے ٹارگٹ کیا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ پلان کیا گیا، مستقل پاکستان کے جو ہمارا بارڈر ہے، ایل او سیز ہے، وہاں پر جو ہے فائرنگ ہوتی رہی اور وہاں پر دہشت گردی ہوتی رہی، پلانٹس بناتے گئے۔ اس کے بعد اس وقت کے آرمی چیف نے نیشنل ایکشن پلان کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھا اور پلان یہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے گا اور سخت فیصلے کیے جائیں گے، اور سخت فیصلوں سے یہ ہوا کہ اس کے بعد پورے ملک میں آج جو ہم امن دیکھ رہے ہیں، جو ایک پیس دیکھ رہے ہیں، جو مساجد میں سکون ہے، جو دیگر جگہوں پر سکون ہے، بازاروں میں سکون ہے، وہ صرف آرمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے بعد سخت فیصلے کیے گئے، فورسز نے آپریشن کیا، جس میں فورسز کے بھی اپنے ہمارے جو بھائی ہیں وہاں پر سیکیورٹی دے رہے ہیں ان کی بھی جانیں گئی ہیں۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان نے کچھ نہیں کیا، پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے، پاکستان نے بہت کچھ گنوایا ہے۔ تو آج جو سکون ہے ہماری زندگیوں میں، تو اس میں ہم سلیوٹ کریں گے پاکستان آرمی کے لوگوں کا، خاص طور پہ ان شہداء کا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان شہداء کے اہل خانہ کا، ان کو سلام کریں گے، اور بالخصوص یہ معصوم بچوں کے والدین کو، کیونکہ اس کا تو کوئی اب اسپیس جو ویکیوم ہے وہ فلفل نہیں کر سکتا، لیکن سلام ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا جو ہے کردار ادا بالکل کیا ایسے ہے۔ ہی، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ روہیل۔ اگر اس واقعے کو اگر آپ تھوڑا سا بھی میمورائز کریں تو آج بھی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم رپورٹ دیکھ رہے تھے تو وہ جو بچے ہیں جن کے والدین ہیں، کیونکہ جب انہوں نے ان کو تیار کر کے اسکول بھیجا تو کتنے خواب سجے ہوں گے ان آنکھوں میں، ان پیرنٹس کی آنکھوں میں کتنے خواب سجے ہوں گے اپنے بچوں کو لے کر، ان کے فیوچر کو لے کر، اور وہ بچے ہمارے قوم کا مستقبل تھے، ان کے بھی کتنے خواب تھے کہ وہ بھی بڑے ہو کے اپنے کنٹری کو سرو کریں گے۔ اور بالکل اس میں ہیٹس آف ٹو پاکستان آرمی کہ ان کی کاوشوں سے جو ہے ہمارا ملک میں جو ہے کافی امن قائم ہوا ہے، ورنہ آئے دن آپ سنتے تھے کہ جی فلاں مسجد میں دھماکہ ہو گیا، فلاں مارکیٹ میں دھماکہ ہو گیا، فلاں اسکول میں دھماکہ ہو گیا، لیکن اس چیز کو کنٹرول کیا پاکستان آرمی نے، اور جس کے لیے وہ بالکل قابل ابھی ہم لوگ تحسین باہر بات ہے۔ نکلتے ہیں اور آرام سے گزر بسر کر رہے ہیں، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بازاروں میں جا رہے ہیں تو دھماکے کی اطلاع آ گئی، کہیں گزر رہے ہیں، اور جمعہ خاص طور پہ آپ دیکھیے گا ہر جمعے کو کہیں نہ کہیں کے پی کے جو خاص طور پہ کے پی کا جو صوبہ ہے اور ہمارا یہ بلوچستان، وہاں کی مساجد میں ہمیں یہی اطلاع مل جاتی تھی کہ فلاں مسجد میں دھماکہ ہو گیا یا فلاں امام بارگاہ میں دھماکہ ہو گیا، عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، آرمی نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، سارا توجہ مرکوز کی ہے، اور لوگ پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا، اور ہمیشہ سے امریکہ ایک بات کرتا ہے ڈو مور، اب تو خیر کم کر دی ہے، لیکن ہمیشہ امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے ڈو مور کا۔ تو آپ دیکھیں یہ کوئی ہماری تاریخ پاکستان کی آسان تاریخ نہیں ہے، اور ابھی بھی چیلنجز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئے ہیں، بہتر ہوئے ہیں، لیکن ابھی معاملات ہیں جس کو بہتر کرنا ہے ہم نے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ اس وقت جو ٹیچرز بھی ہیں جو شہید ہوئی اس واقعے میں، تو انہوں نے کتنی بہادری کا مظاہرہ کیا، کس طریقے سے انہوں نے بچوں کو سیف کارنر لے جانے کے لیے انہوں نے جو بھی ان سے اس وقت بن پڑا وہ انہوں نے کیا، کیونکہ ہمارے بیسکلی اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسکولس میں ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو یہ ٹریننگ بھی دینی چاہیے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے واقعات ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے اپنا سیف سائڈ کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے پریکاشنس لینی ہے، اس کے میں سمجھتی ہوں اس طرح کے سیمینارز ہونی چاہیے اور کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ اور سیکیورٹی کے لیے بھی اسکولز کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر مزید اقدامات کرے، کیونکہ ہر کام آرمی نے نہیں کرنا، ہر کام اداروں نے نہیں کرنا، آپ کی اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ سیکیورٹی اتنی اچھی رکھیں کہ پراپر چیک اینڈ بیلنس ہو اور غیر متعلقہ شخص
آنا جانا ان پہ نظر رکھی جائے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکولز نہیں کر رہے, وہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہوتے ہیں, بالخصوص ان جگہوں کے اسکولز جہاں پر سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, خاص طور پہ کے پی ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, تو یہ زیادہ ہائی لائٹڈ ہیں. اور امپورٹنٹلی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ثنا, جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے, ہم چینل پہ بھی کیونکہ نشر نہیں کر پا رہے تھے, جو ڈیڈ باڈیز تھیں جس طرح سے بچوں کے ساتھ کیا گیا تھا, تو یہ تو واقعہ کربلا بھی اگر دیکھیں تو یزید نے بھی اپنے کچھ اصول بنائے ہوئے ہوں گے, لیکن جس طریقے سے ادھر جو چیزیں ہوئی ہیں, اس کو اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ اور پڑھیں گے, اور خاص طور پہ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ لوگ, اور ہم تو یہ صحافت کا کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو فوٹیجز بھی آ رہی تھی, ہم نشر بھی نہیں کر سکتے تھے جو کیفیت تھی. اور آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ دہشت گردی تھی ناظرین کہ اس سے پہلے بھی ہماری جو صحافی برادری یا رپورٹنگ کے لیے جاتے تھے, ان کو نہیں کچھ پتا کہ آگے پلانٹ ہوا تھا, بمس روٹس پہ بنایا ہوا تھا, وہاں پر بھی بلاسٹ ہو رہا ہوتا ہے. جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں, وہ بھی اگر کہیں موبلائز ہوئے ہیں, کہیں ٹریول کر رہے ہیں, یا کہیں ریکی کر رہے ہیں, یا کسی مقصد سے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی جو ہے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس دعا یہ کہ ہمارے ملک پہ رحم کرے, اور 16 دسمبر کے حوالے سے ہم دعا گو ہیں ان پھولوں کے لیے, اور دعا کریں گے ان والدین کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور ان کی مشکلات آسان فرمائے. آگے بڑھتے ہیں سنا, کیا سٹوریز ہیں آپ کے پاس؟ سٹوری یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ اور دلچسپ ٹاپک پر, اوورسیز پاکستان کے حوالے سے, کہ ان کے سیاسی مسائل اور ان کے کردار کیا ہے. اوورسیز پاکستانی ہماری قوم کا وہ حصہ ہیں جو نہ صرف اکانومی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ان کا بہت بڑا کردار ہے. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سویڈش ہمارے جو گیسٹ ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ رپورٹر بھی جوائن کیا ہے. زبیر صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے, بہت کراچی میں آ کے جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنا ملک اور اپنا شہر جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے. بے شک, اس میں کوئی, اور یہ آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت اوورسیز کس طرح سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے حالات بالخصوص اکانومی کے حوالے سے, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, اور دیگر جو مواقع ہیں اس حوالے سے کیا پرسیپشن ابھی کریٹ ہوا ہوا ہے اوورسیز کا؟ دیکھیں, اوورسیز کی اگر بات کی جائے تو اوورسیز بھی ہم جو ہے وہ مختلف گروہوں میں اور مختلف گروپس کے اندر جو ہے نا پاکستان کو اپنے نظریات سے دیکھتے ہیں. ایک وہ گروپ ہے شاید جن کا زیادہ تر فوکس پاکستان کی سیاست پہ ہوتا ہے, اور اس سیاسی مراحل کو یا سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے رائے قائم کرتے ہیں. اور ایک گروپ وہ ہے کہ جو ورکنگ کمیٹی کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد کر رہا ہوتا ہے, سفارت خانوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی قدرے بہتر ہے پچھلے زمانوں سے, کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیسی یا آپ کا جو سفارت خانہ ہے اب وہ صرف ویزا ایشو کرنے تک نہیں رہ گیا. ان کا ڈپلومیٹک کام یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کس طریقے سے بڑھائی جائے. اگر سویڈن کے سفارت خانے کی بات کریں تو ہمارے جو کمرشل اٹاشی وہاں پر ہیں, انہوں نے بھی حالیہ دنوں میں کراچی میں سویڈن سے ایک وفد وہ لے آئے تھے, اور بہت سارے بزنس پلان جو ہیں ان کے کانٹریکٹ سائن ہونے ہیں, اور آگے چل کے پاکستان کی اکانومی میں اس میں مدد ملے گی ہمیں. سویڈش کمپنیاں جتنی ہیں وہ شاید ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کریں. آلریڈی سویڈن کی بہت ساری کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں, لیکن سویڈن کے ساتھ جو کمرشل اٹاشی ہمارے ہیں وہ اسکینڈینیویائی ممالک کے بھی کمرشل اٹاشی, یعنی کہ ڈینمارک, ناروے, فن لینڈ, ان ممالک سے بھی کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ضرور آنی ہے. تو پازیٹیوٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک سحر آتا ہے, تو ہم مشکلات میں تو ہیں لیکن اس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹائم لگے گا. اچھا زبیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا سویڈن میں سفر کس طرح سے شروع ہوا, کیونکہ آپ کافی فیلڈس میں کام کر رہے ہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ ریسرچر بھی ہیں, آپ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, تو آپ نے کس طرح سے آپ کو یہ سوچ آئی کہ آپ کو وہاں پہ جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اور وہاں پہ کس طرح کا آپ نے ماحول دیکھا؟ اوبیسلی کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو چیلنجز تو آتے ہیں, تو اس فیلڈ میں آنے کا آپ نے کیسے سوچا؟ دیکھیں, ہم ہیں فرسٹ جنریشن پاکستانی. جب فرسٹ جنریشن پاکستانی باہر جاتا ہے تو وہ اپنے وطن کو بھول نہیں سکتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی, آنے والی جنریشن کے لیے بھی کچھ ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پاکستان کی ثقافت سے دور نہ ہو, مذہب سے دور نہ ہو. تو اس حوالے سے وہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز کرنا ہم نے شروع کی. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا سیٹ اپ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ سویڈن کی ثقافت میں پاکستانی ثقافت کا بھی رنگ دینے لگے. ہم نے وہاں پر ثقافتی میلوں کا انعقاد کیا, شام موسیقیوں کا انعقاد کیا,
پھر اگر بات کی جائے کہ آگے چلتے چلتے جو ہے وہ ہم نہ صرف ثقافت بلکہ پاکستان کی تجارت اور پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو وہاں پر مثبت انداز میں روشناس کراتے رہے. آپ یہ سوچیں کہ ان ممالک میں بھی بے گھر افراد ہیں. ہم نے پاکستان کے نام سے ان بے گھر افراد میں سردیوں میں گرم کپڑوں کا عطیہ تک دیا ہے. تو پاکستان جیسا ایک غریب ملک سویڈن جیسی اتنی بھاری اکانومی میں اگر پاکستان کے نام سے ہم کوئی ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک باعث فخر اور اعزاز کی بات ہوتی ہے. بالکل. جی تو بڑی اچھی بات کی کہ آپ وہاں پہ پاکستانی کلچر کو بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے لوک موسیقی کا بھی پروگرام کیا, تو آپ کو وہاں پہ بہت اچھا رسپانس ملا لوگوں کی جانب سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں پاکستانی ثقافت کا رنگ جو ہے وہ دنیا میں شاید بہت ہی کم ملتا ہو. بھارت ہے, انڈین ہے, لیکن ان کا کلر فل کچھ. اچھا زبیر صاحب, ہم کلچر کی بات کریں گے. معذرت آپ کی بات روک رہے ہیں یہاں پر. کلچر کے حوالے سے جو کردار ہے دیگر ممالک کا اس کو رکھیں گے پروگرام میں ایک بریک کے بعد. بریک سے ناظرین جب واپس آتے ہیں تو ہم یہ ڈسکس کریں گے جو مختلف ممالک کے کلچر ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کا کلچر ہے اس کا کیا گہرا تعلق ہے, اس پہ کیا کچھ ہم اچیو کر سکتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لندن سے ہمارے رپورٹر موجود ہیں کرن خان, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ کرن, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, وعلیکم السلام اور گڈ مارننگ. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. کرن, ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے سب سے پہلے کہ آپ کے خیال میں اوورسیز پاکستان جو وہاں پر موجود ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں پہ جو کمیونٹی ہے, پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی, وہ کس حد تک یونائٹڈ ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ جہاں جب اوورسیز کی بات آتی ہے تو ان سے جڑے مسائل تو ہمیشہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ بالکل آپس میں ایسے ہی ہے کہ اوورسیز کی بات ہو تو ان کے مسائل کی بات نہ ہو, امپاسبل ہے. بات یہ ہے کہ ایک اپنے ملک کو چھوڑ کے آنا, کسی دوسرے ملک میں جانا, یہ بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اور ان کو لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ یہی, پاکستان کے لوگ بھی یہی رجحان ہے کہ جتنے جلدی ممکن ہو یہاں سے نکلیں. اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومتوں کا بھی قصور ہے. میں کسی ایک پارٹی کو بلیم نہیں کر رہی ہے, کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن ہمارے لوگوں کے لیے وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی نہیں ہے, تو اسی وجہ سے لوگ آنا چاہتے ہیں. جب ہیں وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر یہاں پر آ کے ہر طرح کے مسائل ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پاکستان سے کئی گنا زیادہ محنت انہیں یہاں پہ کرنی پڑتی ہے. اب سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں, ابھی ہم دیکھیں کل ہی کا واقعہ ہے, گریس میں جو ہے وہ یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا اور وہاں پہ 5 افراد جاں بحق ہوئے. ابھی 2023 میں کشتی جو ہے وہ چٹانوں سے ٹکرا گئی, اور وہاں پر کتنے 300 سے زائد افراد لاپتہ ہوئے اور جاں بحق ہوئے, جن کا صرف 15 لوگوں کی شناخت ہو سکی. تو یہ صرف گریس کا یا اوور آل پورے یورپ کا یہ مسائل ہے, اور برطانیہ میں بھی اسی طرح سے ہے. لوگ ہر جائز ناجائز طریقے سے یہاں پر آتے ہیں, اسائلم اپلائی کرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے آتے ہیں, وہ ورک ویزا پہ آتے ہیں. اب یہاں پہ ریسنٹلی ایک اسکیم آئی تھی کہ کیئر ویزاز یا یہ اس طرح کے اسکلڈ انہیں لوگ چاہیے تھے. میڈیکل میں ان کو جو ہمارے نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں NHS, ان کو یہاں پہ ہمیشہ پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو نرسز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسکلز نہیں ہیں, ان کی لینگویج بیریئرز ہیں. اب یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ممالک میں جائیں, آپ کے ملک میں جائیں, تو ہم آپ کی زبان سیکھیں گے. لیکن ہمارے لوگ, میں آپ کو یقین سے, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ لوگ 30-40 سالوں سے رہ رہے ہیں اور ان کو انگلش نہیں آتی ہے. تو یہ بات ہے کہ جب آپ آئیں یہاں پر تو ایٹ لیسٹ ضروری ان کے پاس انہیں لینگویج آنی چاہیے, ان کے پاس سکلز ہونی چاہیے. اس میں مختلف سکلز ہیں, الیکٹریشین ہے یا اور IT سکلز ہیں, میڈیکل سائنس لائک نرسز. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نرسز آتی ہیں تو ان کو بھی
होता है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, उनको जॉब्स का नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तानियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। बरतानिया में बहुत महंगाई है इस टाइम पे, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हुई है, अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये है कि उसको टैकल करना, उससे जब तक आप स्किलफुल नहीं होंगे, आपके पास लैंग्वेज नहीं होगी, आप IELTS 7th बैंड होना चाहिए आपके पास, जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, फिर उनको यहाँ पे 20 आवर्स की जॉब वो कर सकते हैं। और अच्छा उसके बाद किरण, उनको ये 2 साल बताएं कि इश्यूज क्या आ रहे हैं जो यहाँ से हमारे भाई बहन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं या दीगर जगहों पर जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर जो है जो उनका वीज़ा कैटेगरी होते हैं उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो वर्किंग आवर्स जो है छुप छुप कर अपने वर्किंग आवर्स निकालेंगे, जबकि इजाज़त नहीं होती है, कुछ को PR नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वो नौकरियां करने लगते हैं। तो जो वीज़ा कैटेगरी होती है उसकी पॉलिसी की वायलेशन बड़ी आसानी से पाकिस्तानी कर ले होते हैं। ऐसे में जो वहाँ पर जो आप जैसे लोग रह रहे हैं या दीगर जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रह रहे हैं ओवरसीज़, उनको उनकी वजह से क्या चैलेंजेस पेश करने पड़ते हैं? यहाँ पे अगर मैं आपको सच बोलूं, सच्चाई एक बयान करूं, तो इस पे रिपोर्ट भी आई थी, BBC की भी रिपोर्ट आई थी, और स्टूडेंट्स ने हमेशा ये बात की थी कि उसमें हमेशा वो ये बात करते हैं, और उस रिपोर्ट में भी ये अगर आप सर्च कर लें तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपने लोग इतनी हेल्प नहीं करते, पाकिस्तानी लोग हमें जो हेल्प करते हैं वो बंगालीज करते हैं, इंडियंस करते हैं। तो मैं इस सब की बात नहीं कर रही हूँ, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो लोगों को हेल्प नहीं करते, वो यूज करते हैं, उनसे इतने ज्यादा करते हैं, हालांकि वो 20 आवर्स उन्हें अलाउ है काम करने का, लेकिन वो उनसे 10 घंटे भी काम करवाएंगे। और यहाँ का मिनिमम आप वेज देखें तो इस वक्त 11.9 है, तो वो यानी कि 11.90, तो वो उनको 5 और 6 पाउंड्स पर भी घंटे का काम करवा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में। जाहिर है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ये, और वो इलीगल। अब पता नहीं हमारे ये पाकिस्तानी लोग जो हैं वो चाहे वो पाकिस्तान में चाहे यहाँ पर है, वो मतलब फॉरवर्ड नहीं चलते हैं, आप जिग जैग और आप लोग जो है शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, आप लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, और बाद में मतलब कितनी देर तक ये चलेगा, आखिर में वो पकड़े जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। घरों का रिहाइश का मसला है, घर नहीं मिलते, रेंट पे रूम्स नहीं मिलते हैं, घर नहीं मिलते हैं यहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं कि एक एक रूम में 10-10 उन्होंने बेड्स लगाए हुए, वो जो बंकर बेड्स होते हैं, डबल बेड्स, उसमें एक एक रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं। तो इस पे भी यहाँ पे रिसर्च हुई है। ठीक है, इश्यूज तो हैं ओवरसीज को, वो उनके लिए जो गुजर बसर है वो इतना आसान नहीं जितना पाकिस्तान में सना हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है किरण, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। ज़ुबैर साहब, जैसा कि किरण भी कह रही है कि वहाँ पे काफ़ी मसाइल दरपेश होते हैं, यहाँ से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं, वो मसाइल एक तरफ, आपने की भी जर्नी काफ़ी बड़ी है, लंबी है माशाल्लाह, तो आप क्या कहेंगे, जब आप भी इनिशियल लेवल पर गए तो आपको भी इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा? वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे कि कह रही हैं कि 20 आवर्स जो है वो वर्किंग आवर्स हैं, बट वो इतना अच्छा पे नहीं कर रहे होते, फिर रहाइश के मसाइल, तो इस तरह के मसाइल का सामना आपको भी करना पड़ा? देखिए, जब आप खुद से जाना चाहते हैं बाहर तो आपकी तहकीक का दायरा कार बड़ा होता है, आप अपने घर से होमवर्क करके जाते हैं। ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि नौ सरबाज या एजेंट माफिया है, वो सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं लोगों को। लोग अपनी जमा पूंजी जमा करके जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर, जैसे किरण ने बताया कि अंग्रेज़ी ज़बान, यूरोप के तमाम मुल्कों की अपनी अपनी ज़बान है। स्वीडन में स्वीडिश बोली जाती है, जर्मन में डच बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, तो मकामी ज़बान नहीं आती हमें। फिर उसके बाद ये है कि हमें वहाँ के कवानीन का इल्म नहीं होता। तो ये जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उसी स्टैंडर्ड पे काम कर रहे होते हैं जिस स्टैंडर्ड पे वो पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। फिर हमारी अपनी कम्युनिटी का भी ये मसला है कि जो लोग पुराने हैं, अपना बिज़नेस चला रहे हैं, उनको आप समझें कि उनकी लॉटरी निकलती है कि वो कम कीमत में कम डेली वेजेस पे लोगों को हायर करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन आप समझें कि किया जाता है। और इन मसाइल के हल के लिए जो कम्युनिटी के जो सरगर्म कारकुनान हैं या समाजी तौर पे एक्टिव हैं, उनको जो है ये चाहिए कि वो मकामी सियासत में हिस्सा लें। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला है कि हम मकामी सियासत में हिस्सा नहीं लेते और अपने लोगों की मदद के लिए आवाज़ नहीं उठाते।
जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादातर जो हमारा तबका है इन दूसरे ममालिक में यूरोप के, वो पढ़ा लिखा तबका नहीं है। अभी आप देखें कि जो डंकी लगा के जाते हैं, कश्तियों के ज़रिए जाते हैं, ये वो लोग हैं जो एक कसीर तादाद में रकम खर्च करके एजेंट माफिया के ज़रिए दूसरे मुल्कों में पहुँचते हैं। ना उन्होंने पाकिस्तान में कभी उर्दू ज़बान सीखी, ज़्यादातर वो मकामी ज़बान लोकल जुबैर बोल साहब, रहे ये तो हमारा लूपहोल है ना कि हमारी स्टेट से क्यों इजाज़त दी जा रही है। वैसे तो हम बड़े क्रैकडाउन्स कर लेते हैं, कहीं कुछ करके दिखाएं तो हमारी वहाँ पे फ़ौरन रेट आ जाती है। इस सतह का पहले तो मैं ये भी देख रहा था कि ब्रांड इमेज पे इतना काम होता था खारजा सतह पर, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अभी गुज़िश्ता साल और ये जो उससे पिछला साल था जो दुबई में पाकिस्तानियों ने किया है, हमारी तो बहुत बेइज्जती हो गई है। सब मज़े की बात इसमें ये है कि इस पे बिल्कुल इस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बात करने के लिए या जो ब्रांड इमेज है मुल्क हमारा उसको सस्टेन करने के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से काविशें नहीं की जा रही। हिना रब्बानी खर साहिबा जो है उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और एक प्लान तैयार किया जाता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की आबादी अभी तो वो स्टेट का हिस्सा नहीं है ना। हाँ, अभी तो लेकिन सिस्टम में मैं नहीं आपको सिर्फ बैठी। बता रहा हूँ जी, जी। कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो है उनकी मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ जो है मुआहदात तय किए गए कि हम जो किस तरीके से फ़ॉरेनर्स को रोकेंगे। यूरोपीय यूनियन का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं इन्फो माइग्रेंट। वो मुख्तलिफ ज़बानों में जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इलीगल तरीके से वहाँ पर शहरियत इख्तियार की हुई है, रह रहे हैं, या फिर जो है वो किसी इलीगल तरीके से वहाँ पहुँचे हैं, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए मकामी ज़बानों में लोगों के इंटरव्यू किए जाते हैं। जैसे अरब ममालिक हैं तो अरब ममालिक के अंदर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उनको नशर किया जाता है ताकि उनकी अवेयरनेस हो सके। बिल्कुल तो ऐसा ही है। पाकिस्तान में भी जो है इस चीज़ का मैं कहूँगा कि इस लेवल का फुकदान है कि हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ कोलैबोरेशन करके कम से कम हम अपने लोगों को सेव कर सकें, क्योंकि ये लोग जब वहाँ जाते हैं वो ना सिर्फ अपने आप के लिए मसाइल खड़े करते हैं बल्कि बतौर नेशन पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए भी मसाइल अच्छा का जुबैर सामना साहब, ये बताइएगा कोई ओवरसीज़ के लिए पोटेंशियल सरकारी सतह पर कोई महकमा है जो ये तमाम तो चीज़ों को बहुत स्मार्टली मॉनिटर करे? देखें, ऑन पेपर तो हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ मौजूद हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हम जो है वो नुमाइंदे जो तय करते हैं ओवरसीज़ के अंदर, वो हम सिर्फ जान पहचान या कुछ ताल्लुकात की बिना पर किसी को नोटिफिकेशन या लेटर दे दिया जाता है। अब उस बंदे के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पाकिस्तान के इस तरीके इदारों के साथ मिल के काम करे कि वहाँ की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक ब्रिज के तौर पे कनेक्ट कराए बिल्कुल। और मसाइल का हल करे। तो ऑन पेपर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसका जो हिकमत अमली है हमारे पास वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें इस मसाइल का शिकार है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो नए जा रहे हैं उनको ये लगता है कि वहाँ पर जन्नत है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ही मसाइल हैं हमारे पाकिस्तानियों स्ट्रगल के। बहुत है। जी, तो ज़ुबैर साहब, आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान के जो मसाइल उसको काफ़ी संजीदगी से लेती है? दूसरा, ये आपने अभी अपनी बात में जिक्र किया कि वहाँ पर सियासत में जो है कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जब वहाँ पे लोगों को इतने मसाइल हैं, वहाँ पे लैंग्वेज का सबसे बड़ा मसला आ रहा है, वहाँ पे रहाइश का मसला आ रहा है, उनको वहाँ पे ऑब्वियसली जो जॉब्स हैं वो इतने लंबे लंबे आवर्स की उनकी जॉब्स हैं और उस पर उनको उतनी उजरत भी नहीं मिल रही, तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस में आप समझते हैं कि उनके लिए बड़ा कोई सॉफ्ट कुशन होगा या उनके लिए वो वैक्यूम एम्प्टी होगा कि वो उसमें जाके सियासत में भी पार्टिसिपेट कर सकें? देखें, सियासत में नए जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। वहाँ की आपके पास शहरियत होनी चाहिए, मतलब सियासत में वो पाकिस्तानी हिस्सा ले सकते हैं कि जो वो मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेट हो चुके हैं, जो वहाँ के कवानीन को समझते हैं, वहाँ की ज़बान बोल सकते हैं। आप मेरी बात करें तो मैंने भी जो है साल 2022 में जो है वो स्वीडन के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त पे इलेक्शन लड़ा है। जीत नहीं हुई, लेकिन कोशिश हमारी ज़रूर थी। तो इस तरह की जब आप काविशें करते हैं तो आप अपनी कम्युनिटी के मसाइल के लिए मकामी गवर्नमेंट से मदद तलब करते हैं कि हमारे लोगों के लिए उर्दू में जो है आप कुछ इंटीग्रेशन प्लान तैयार करें। हमारे लोग स्वीडन में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, अरब कंट्रीज़ के लिए वहाँ पर अरबी में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये सहूलत मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे जो सियासतदान वहाँ पर हैं वो या तो सिर्फ म्यूनसिपलिटी की सतह पर हैं या सूबाई सतह पर हैं, वो अब तक कौमी असम्बली तक नहीं पहुँचे। जब पार्लियामेंट तक आपका कोई नुमाइंदा पहुँचता है तो वो हमारे अवाम के मसाइल के लिए बात करता है, और यही वजह है कि जो पुराने लोग हैं उनको मकामी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तानी सियासी जमातों के लिए वहाँ प्रोटेस्ट करना ये हल नहीं है। ठीक है, मकामी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। किरण से भी डिस्कस कर लेते हैं। किरण, आप बताइएगा कि लंदन के क्या हालात हैं, वहाँ पर जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बरतानिया की सियासत में? देखिए, बरतानिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो
जनरेशन जो है वो थर्ड फोर्थ जनरेशन है यहाँ पे, इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जाहिर है जो पुराने लोग हैं, जो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो बरतानिया की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं और वो वाकई अपने रोल प्ले कर रहे हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं यहाँ पर। उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ से जो एजुकेशन जिन्होंने ली वो अब प्रोफेशनल्स बन चुके हैं, वो मुख्तलिफ इदारों में हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं, वो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम उन्हीं के लिए है कि जो बाहर से आते हैं और जो अभी जो आ रहे हैं या जो अभी जिनको साल हुआ है या अभी जिन लोगों ने रिसेंटली आए हैं, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उन्हीं के लिए होते हैं। और यहाँ पे मैं मेंशन ये करना चाहूँगी कि जो ओवरसीज़ की हमारी मिनिस्ट्री है, उसके अभी हमारी रिसेंटली इस पे रिसर्च हुई थी और मैंने इस पे रिपोर्ट भी किया था कि उनकी जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम मौजूद हैं ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के, और उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल माइग्रेशन सेंटर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब डेफिनेटली जब बरतानिया नहीं चाहेगा कि यहाँ पर इलीगल लोग आएँ या कोई भी यूरोपियन ममालिक जो हैं वो, या कोई इंग्लिश कंट्री, अमेरिका या कनाडा या और जितने ममालिक वो नहीं चाहते कि यहाँ पे इलीगल लोग आए, तो उनका हमारी हुकूमत के साथ ये मुआहदे होते हैं और वो जो हैं वहाँ पर जो कंट्री होती है उसके अंदर वो अपने सेंटर्स बनाते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स उनके होते हैं। ये प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी हैं और वहाँ पे उनको और ये बहुत सिवियर होती है, उनके प्रोग्राम ये चल रहे हैं। अगर जो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, हम लोग बहुत लेज़ी हैं, बेसिकली पाकिस्तानी कौम लेज़ी है, वो एजेंट्स के हमेशा थ्रू हर काम करना चाहते हैं और फिर एजेंट्स उनके साथ फ्रॉड्स करते हैं। यहाँ बरतानिया की होम ऑफिस की वेबसाइट है, उसके ऊपर हर तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज़ खुद रिप्लाई करती हैं और उनको वीज़ास देती हैं और इससे उनको अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि वो किस सब्जेक्ट में एडमिशन उन्हें मिल सकता है। इसी तरह से वर्क वीज़ा जो है या दूसरे स्किल्ड वीज़ास हैं जितने भी हैं, उनकी सारी जो डिटेल्स होती हैं वो होम ऑफिस पर के पेज पर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद होती हैं और वो उसको अगर डिटेल में उसको स्टडी करें और फिर वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं उन्हें ज्वाइन करें है कि वहाँ से आइल्स करके आए। अगर उन्होंने बरतानिया या किसी इंग्लिश कंट्री में जाना है तो लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं। वहाँ से एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल तो आना चाहिए ना, कि आप ज़बान हॉस्पिटल्स में अगर बात कर सके, पुलिस के साथ बात कर सके, अपने डिपार्टमेंट, अपने कोलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, जहाँ भी आप जा रहे हैं उनसे बात कर सकें। तो लैंग्वेज बेसिक जो है एलिमेंट है कि जिसके ऊपर उन्हें अबूर हासिल होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ जो है उनके स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं और जैसे मैंने कहा कि पहले भी कि जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें हमें यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी ज़रूरत है। और सियासत की जहाँ पर तक बात है, पाकिस्तानी हमारे लोग, आपने देखा होगा हमारे रोज़ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, जो भी आता है हुकूमत का बंदा उसके पीछे यहाँ पर इतनी डिवीजन हो चुकी है, सियासत इतने जो वो वहाँ जो पाकिस्तान में क्रिटिकल कंडीशन है वो यहाँ पर उसको अप्लाई कर रहे हैं। भाई आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके वोट्स, पहली बात है आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों कर सकते हैं, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आप उनके लिए वोट करेंगे, आप यहाँ पे वोट करेंगे अगर आपके पास राइट है, अगर आपके पास पासपोर्ट है, यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट है या यूरोपियन कंट्रीज के पासपोर्ट हैं, तो आपने उधर और उस पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए और वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। इस पे बड़ी डिटेल में हमारी डिस्कशंस हुई हैं प्रोफेशनल्स के साथ भी और मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में छोड़ देनी चाहिए। उनको यहाँ पे इमरान खान ने 4 साल हुकूमत की, क्या किया ओवरसीज़ के लिए, नवाज शरीफ ने, सरदार जरदारी ने, किसी ने, मतलब हम इन बड़े लीडर्स को अगर देखें, इनकी हुकूमतों को देखें, इन्होंने ओवरसीज के लिए क्या किया है? किसी ने कुछ नहीं किया और इनको कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रह के उन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी, सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ। और इस तरह से आप देखें कि बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, सारी कंट्रीज़ में एक्सपोज हो रहे हैं और इनको पसंद नहीं किया जाता। इन्होंने यहाँ पे एक ये, मतलब आप सोचे कि एक मैसअप हो गया सब। ठीक है किरण, आप एक ये बात तो हो गई, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं
ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ اکانومی کی بات کی جائے یا سوشل ویلفیئر کی بات کی جائے یا پاکستان کا جو گلوبل امیج ہے اس کے لیے وہاں کے جو اوورسیز پاکستانی ان کا کتنا کنٹریبیوشن آپ سمجھتی ہیں؟ برطانیہ میں تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ برطانیہ میں تو ظاہر ہے اتنے سالوں سے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور بہت مطلب دیکھیں نا، میئرز ہیں یہاں پہ، کونسلرز ہیں، ایم پیز ہیں ہمارے اس ٹائم، ہمارے 11 اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے اس پہ رپورٹ بھی کیا تھا، 11 ایم پیز ہیں ہمارے، اور شبانہ محمود جو ہے وہ برمنگھم سے ہیں اور وہ یہاں پہ لارڈ چانسلر ہیں، اور اس کہ جن لوگوں نے یہاں پہ، جو پہلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، انہوں نے یہاں پہ پڑھا بھی ہے، ہارڈ ورک کیا ہے، ابھی ان کے بچوں نے یہاں پہ پڑھا ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، گیمز میں باکسر آپ کو عامر خان کو دیکھیں، انہوں نے پاکستان کا نام روشن، بالکل ایسا ہی اوورسیز جو ہے کرن بالکل دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، جہاں پر چیلنجز ہیں، ایشوز ہیں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ زبیر صاحب، آپ ان ستاروں کے لیے کیا کہیں گے جو مختلف ممالک میں بیٹھ کے، میں تو ان کو ایمبیسڈرز کہتا ہوں، میں ان کو سٹارز کہتا ہوں، اور جہاں پر ایشوز بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا اوورسیز نام روشن کر ہی رہے ہیں۔ کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں جی لنڈن میں یہ ہوا ہے، دبئی میں ایسا ہوا ہے، کینیڈا میں یہ ہوا ہے، امریکہ میں ہوا ہے، ان کا تعلق پاکستان سے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دیکھیں، جب ہم ملک سے باہر ملک کا نام روشن کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ شاید جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں کہ اس تمام تر جرنی، جب ایک بندہ ستارہ بنتا ہے اس کے پیچھے کیا جرنی ہوتی ہے۔ ہم گراس روٹ لیول سے اوپر اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ ہم نیگیٹیوٹی کو بالکل فوکس نہیں کرنا چاہیے، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ پاکستان کو ایک پروڈکٹ بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف جتنی نیگیٹو بات کی جاتی ہے، ویوز آتے ہیں، لائکس آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، تو یہ جو ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کی دکانیں چل رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو پاکستان کا سافٹ امیج، جو ستارے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ایسی پازیٹیو خبروں کو ہم کو وائرل کرنا چاہیے، نہ کہ پاکستان کے اندر مایوسی پھیلانی چاہیے۔ اور یہ مایوسی پھیلی اس وقت ہے کہ جب سوشل میڈیا انفلوئنسر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ چلو چلو اٹلی چلو، چلو چلو اسپین چلو۔ وہ خود شاید پاکستان میں کراچی کے کسی مضافاتی بستی میں بیٹھا ہوگا، لیکن عوام کو موٹیویٹ کر رہا ہوگا کہ آپ باہر جائیں، پاکستان کے حالات خراب ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ستارے ترقی کر چکے ہیں، تو اس کا مقصد یہ کہنے کا کہ ہم نے پاکستان سے اٹھ کے وہاں ترقی کی ہے، اس کا مطلب پاکستان نے بھی ترقی کی ہے۔ بالکل ایسا ہم ہی ہے۔ 70-75 سالہ ایک ملک ہیں، ہم اپنے ملک کا موازنہ کرتے ہیں ان ملکوں سے جن کی تاریخ 1500 سے 2000 سال پرانی ہے۔ تو اگر ہمارے ستارے وہاں موجود ہیں، وہ نام روشن کر رہے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا شعر کہوں گا کہ پاکستان کے اوپر نیگیٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے۔ کیا بات ہے۔ ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، جی ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہمیں ہٹانا چاہیے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے مثال لینی چاہیے کہ جب ہم ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں بھی بہت کچھ کر سکتے بے ہیں۔ شک۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور صبح سویرے بڑی مثبت گفتگو ہوئی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ کرن، آپ کو ہم نے تنگ کیا، آپ نے وقت نکالا، لنڈن میں پتہ نہیں اس وقت کیا اوقات کار ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھی کنٹریبیوشن کی، اور ہم نے ریئل چیلنجز پر بات کی، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اوورسیز کے جو ایشوز ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن لوکل ایشوز سنا اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ لاہور کی ایک اسٹوری آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ ٹریفک قوانین کی دھجیاں جو ہے وہ عوام اڑا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جو ٹریفک قوانین ہے 86 بار خلاف ورزی ہوئی ہے، اور بائک سوار کو 1,54,000 کا جو ہے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اور لاہور کا علاقہ ہے مغل پورہ میں ٹریفک قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرنے پر موٹر سائیکل سوار کو 1 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کر دیا گیا ہے، اور جرمانہ کر کے بائک تھانے میں بند کر دی گئی ہے۔ اب تک کا کسی بھی موٹر سائیکل سوار کا کیا گیا سب سے بڑا یہ جرمانہ ہے۔ آپ کو بتائیں، اگر جو سٹوریز ہم نے دیکھی اور ہم نے ماضی کے کچھ FIRs اور جرمانے دیکھیں تو سب سے بڑا جرمانہ یہ کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے بھی موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ کئی بار ہیلمٹ کی خلاف ورزی کرنے پر بھی جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، اور 9 مرتبہ ٹریفک سگنل توڑے گئے، اور 3 مرتبہ
ون وے جو ہے اس کو ڈبل وے پہ آئے ہیں، پھر ون وے پہ آئے ہیں. تو یہ ٹریفک کے مختلف قوانین ہیں اور اسی کو اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں ناظرین تو ٹریفک حادثات ہوتے ہیں ثنا. بالکل. اور سب سے بڑی بات دیکھا یہ جائے کہ یہ اتنی ٹائم وائلیشن ہونے کے بعد کیوں ایکشن لیا گیا، فرسٹ اسٹیپ پہ ہی انہیں کیوں نہیں روکا گیا. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ظاہر سی باتیں نکلتے ہیں، آپ بھی جو ہے ٹریفک وائلیشن کے بارے میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری. مجھے ایسا لگتا ہے ثنا اگر ہم ٹریفک قوانین پر بات کریں نا تو شام ہو جائے گی. تو ابھی نیوز بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ناظرین کو نیوز بھی بتا دیں کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، پورے پاکستان میں اور عالمی دنیا پر. اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے دوبارہ اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو دیگر ایشوز ہیں اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے. جی ثنا. بالکل. یہاں لیں گے ایک بریک. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. مزید اسٹوری سے بات کریں گے، لیکن روہیل میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گی. ایک پوائنٹ آیا میرے دماغ میں، گھر میں آپ کی دعوتیں ہوتی ہوں گی، آپ کسی پارٹیز میں جاتے ہوں گے تو عموماً ہوتا ہے کہ آپ اپنے فرینڈس کو یا ریلیٹیوز کو آپ بولتے ہیں کہ جی ڈراپ کرنے چلے جاتا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں ان سے؟ وہ یہی کہیں گے کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آج آپ کو میں ایک پتے کی بات بتاتی ہوں. دیکھیں چھوڑ دیتا ہوں کیا مطلب ہے؟ چھوڑا تو معذرت کے ساتھ کتوں کو جاتا ہے یا پرندوں کو جاتا ہے. جوش ملیح آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انسان کو چھوڑا نہیں جاتا، پہنچایا جاتا ہے. کیا بات تو ہے. آج آپ بھی بات سیکھ لیں ناظرین، آپ بھی سیکھ لیں کہ آپ نے کسی سے یہ نہیں بولنا کہ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہے کیا ایسی جگہ پہنچا کر آپ کو آتے ہیں کہ آپ واپس نہ آئیں. نہیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ان کو خیر آفیت کے ساتھ ان کی منزل مقصود پر آپ نے پہنچانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑنا نہیں ہے، پہنچانا ہے. تو بڑھتے ہیں اسٹوری کی جانب. یہاں آپ کو بتائیں گے کہ بہت ہی سینسیٹیو اور الارمنگ ٹاپک ہے جس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں. یہ کیس ایک ہاسپٹل امپلائی زاہد احمد کا جو کینسر ڈرگز کی چوری کا اسکیم ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن افسوس اس جذباتی کام کا نتیجہ ایک فیٹل اٹیک کی شکل میں نکلا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز 5 نیوز شایان علی. شایان السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. کہیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں کہ اس وقت زاہد احمد کی طبیعت کیسی ہے؟ وعلیکم السلام. جی دیکھیں، ابھی تو جو ہے وہ ایم ایس جو ہے زیاد احمد جن کا نام بتایا جا رہا تھا جس میں حملہ ہوا تھا، ان کی طبیعت بہتر بتائی جا رہی ہے. ان میں جو حملہ ہوا تھا جس کی CCTV منظر عام پہ آ گئی، اور ہم اگر تفصیلاً بات کریں تو یہ 36 سے 40 کروڑ کے جو کینسر کی ادویات جو چوری کرنے کا اسکینڈل جو تھا اس کو بے نقاب کرنے میں ان کا کردار رہا ہے، جس کے باعث جو ہے ان کی جانب سے پھر FIR بھی درج کروائی گئی تھی، جس پہ جو ہے 2 ناموں کو، اقبال چنہ اور نیاز خاسکیلی کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا. اس کے بعد ان کی جانب سے کہا بھی گیا تھا کہ ان کو جو ہے تھریٹ سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور کیونکہ انہوں نے جو ہے بڑا ایک اسکینڈل جو ہے اس کو بے نقاب کیا تھا، اس پہ ان کا کردار بڑا نمایاں رہا ہے. انہوں نے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ اسپتال کے لیے اس طرح کام کرتے ہوئے اس اسکینڈل کو جو بے نقاب کیا. اس کے بعد جو ان پہ حملہ ہوا ہے تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ 3 گولیاں ان کو لگی تھی، اور اس کے بعد بھی جو ہے انہوں نے ہمت کرتے ہوئے خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے قریبی ایک عمارت میں گئے، وہاں پہ جو ہے سیکیورٹی گارڈ کو بتایا. اس کے بعد جو ان کو ریسکیو کی گیا. اس وقت وہ زیر علاج ہیں، اور پولیس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیانات بھی جو ہے قلم بند کر لیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جلد جو ہے FIR بھی جو ہے کر لی جائے گی. تاہم جو ہے ان کی جانب سے ابھی جو FIR کروائی گئی ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف کروائی گئی ہے. کسی کو جو ہے اس FIR میں مینشن نہیں کیا گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی جانب سے کہ جیسے ہی فائرنگ کرنے والے افراد جو ان کو اگر سامنے لایا جائے گا تو وہ ان کو پہچان بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا وہ المیہ ہے کہ سندھ کے اسپتالوں میں، بڑے اسپتالوں میں اس طرح جو ہے باقاعدہ یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، 36 سے 40 کروڑ کی رقم ہے، اس کا اسکینڈل ہے، اور اس پہ جو وہ اعلیٰ قیادت جو ہے وہ سندھ حکومت کی وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ان کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے کارروائی کرتے ہوئے جو بھی اس طرح کے عناصر لوگ ہیں جس پہ جو اس طرح کے جو اسکینڈلز میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ جو غریبوں کے لیے یا پھر جو وہ کراچی کے شہری اور سندھ کے لوگوں کے لیے جو ادویات ہیں ان کو وقت پر ادویات مل سکیں. اچھا شایان، کروڑوں کا اسکیم ہے یہ، تو آپ دیکھیں کہ ایک پوری سٹوری جو ہے ڈیولپڈ ہو گئی ہے، اور اس پہ اب مزید تحقیقات ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون سا مافیا ہے. اس حوالے سے کچھ آئیڈینٹیفائی ہو سکا ہے؟ کن لوگوں نے جان لینے کی کوشش کی ہے؟ اہل خانہ کا کیا کہنا ہے؟ ان کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں، پولیس تفتیش یقینی طور پر کر رہی ہوگی، لیکن ہائی لائٹڈ کیا ہو رہا ہے کہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں، کیونکہ معاملہ آسان نہیں ہے یہ.
हाँ जी, देखिए ये इन पे जो हमला हुआ है वो रात के अंधेरे में हमला हुआ है और चलती गाड़ी के दौरान हमला हुआ है। तो जो हमलावर है उनको तो अभी शनाख्त नहीं किया गया है, ताहम जो इनकी जानिब से ये शक किया गया है कि तय तौर पे इनको इस हमले से कबल भी जो है धमकियां दी जा रही थी, क्योंकि एक बड़ा स्कैंडल इन्होंने जो है बेनकाब किया है। इसके बाद जो है पाकिस्तान में अमूमन इसी तरह की जो हरकतें हमें देखी गई हैं माजी में भी, कि जो कोई भी अगर सीधा रास्ता अपनाता है इस तरह का, या फिर किसी को जो है स्कैंडल या चोरी से जो पकड़ता है, बेनकाब करता है, तो उसके खिलाफ मुख्तलिफ वाकयात जो इस तरह के रहनुमा होते नजर आते हैं। और ये वाकया भी कुछ इसी तरह का है। जैसे इन्होंने ये स्कैंडल बेनकाब किया, उसके बाद जो है इनसे मुख्तलिफ इकसाम के जो है जो बताया जा रहा है कि धमकियां भी जारी थी। कहा जा रहा था कि आपके साथ जो है देखा जाएगा, और इन मामला पे जो इनको थ्रेट्स थे। इसके बाद इन्होंने आगाह भी किया था अस्पताल वालों को, और उसके साथ साथ जो है पुलिस को भी इब्तदाई तौर पर उनकी जानिब से बताया गया था कि मुझे जो है थ्रेट्स मिल रहे हैं। उसके बाद जो ये जब वाकया पेश आया है तो उसके बाद अब मजीद भी जो है दूसरी FIR भी होनी है, और कहा जा रहा है कि अभी इनकी तबीयत जो है पहले से बेहतर है। ताहम जो है मजीद बेहतर होने के बाद जो है इनके बयान भी जो है मजीद लिए जाएंगे, और शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे थे। और इन पे जो है चलती गाड़ी के दौरान ये हमला हुआ था, इस पे जो है इनकी जानिब से जो शक यही किया जा रहा है, जो स्कैंडल में मुलविस गुरोह है, जिनमें जो है नर्सिंग स्टाफ भी है, और MS की जानिब से भी कहा जा रहा है कि उसके भी हमले में मुलविस होने का कहा जा रहा है। उसके साथ साथ जो दीगर, क्योंकि ये गिरोह एक छोटा नहीं है। इब्तदाई तौर पर जो है 2 लोगों पर जो FIR हुई थी, पहली FIR में जिसमें इकबाल चन्ना और नियाज खासकेली का बताया गया, ये भी जो है अस्पताल के मुख्तलिफ स्टाफ में से, एक जो है नर्स में से, जबकि दूसरे जो है दूसरे स्टाफ से। ठीक है शयान, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे दीगर स्टोरीज पर भी मौक़िफ़ लेंगे। अब सना, आप क्या अपडेट कर रही हैं? इस वक्त सैयद मुराद अली शाह ने बाकायदा तौर पर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। आइए आपको ले चलते हैं। के लिए ये पोलियो मुहिम शुरू कर रहे हैं। उस दिन हमने वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट याद आता है, और दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता हूँ मैं। ये पोलियो ड्राइव जो हम कर रहे हैं, इसमें 1,06,00,000 बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टारगेट है हमारा पूरे सिंध में ये ड्राइव चल रही है। इसके अंदर 80,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। 80,000 तो हमारे गिने हुए हैं, लेकिन एक मैं उसमें नहीं हूँ, मैंने भी आज उसमें अपना हिस्सा डाला है, और मेरे साथ और दोस्त भी थे जो इंतज़ामिया के। 15,000 सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं उनके साथ काम कर रही हैं, और जैसे मैंने कहा 1,06,00,000 बच्चों का टारगेट है। हमारा मुल्क और अफ़गानिस्तान सिर्फ ये 2 मुल्क रह गए जहाँ से पोलियो का खात्मा नहीं हुआ, और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध का ये तहिया, ये रिजॉल्व है कि इसको ख़त्म करें। और इस साल ख़ास तौर पे जब हम 63 केस पूरे मुल्क में हैं, जिसमें 17 केस सूबा सिंध में भी आए हुए हैं, इनको देखते हुए हमने अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा तेज़ करना है। हुकूमत बिल्कुल तहिया किए हुए, हम हर डिप्टी कमिश्नर की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें एक हमने ऐड किया है, जो उसके जी पोलियो में उनका क्या किरदार रहा है, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ख़ास तौर पे इस पे अपना ध्यान डायरेक्टली लगाए हुए। मेरी दरख्वास्त है वालिदैन से, सारे केयर गिवर्स से, कि अपने बच्चों को ये पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, जिनसे इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस मोजी मर्ज से हमारे बच्चों को निजात मिलेगी, हमारे मुल्क के बच्चों को इस मर्ज से खात्मा हो जाएगा, इस मर्ज का हमारे मुल्क से। इसके साथ साथ मैं अपने हुकूमत की बारे में बताता हूँ कि जहाँ पे पोलियो वायरस मिलता है वो हमेशा गंदगी की जगह होती है, जहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। उस सिलसिले में हुकूमत, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमारे जो टाउन्स, हमारी जो 3rd tier है गवर्नमेंट का, वो सारे काम कर रहे हैं। मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि उसमें हुकूमत का साथ दें। तो 2 मैसेज आज हैं मेरे। पहला मैसेज ये है कि सारे वालिदैन और केयर गिवर्स अपने बच्चों को, 5 साल की कम उम्र के बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं।
اور جتنی بار پلائیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے ان کی جو امیونٹی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی کوشش ہے کہ صاف ستھرا ہائیجینک ماحول پیدا ہو، اس میں بھی حکومت کا ساتھ دیں۔ میں شکر گزار ہوں این کے وی ہائی اسکول کا کہ انہوں نے آج یہاں یہ پولیو ڈرائیو جو ہے اس میں مجھے مدعو کیا ہے۔ آج میں نے کلاس روم کا وزٹ بھی کیا، وہاں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، یہاں آپ کے سامنے پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ میں نے 2 پولیو سروائیورز ان سے بھی ملاقات کی جن کو 1991 اور 1994 میں، ایک کو 1991 میں ابرار نام ہے اور عامر 1994 میں پولیو ہوا تھا۔ اس وقت تک اس ملک میں آگاہی نہیں تھی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں بی بی آصفہ بھٹو زرداری کو پولیو کے قطرے پلا کے اس مہم کا آغاز کیا تھا، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہوتے تھے اور چند سالوں میں وہ بہت کم ہو گئے تھے، اور ہمارے ملک میں ایسے بھی دور آئے کہ کیسز کچھ چند 4-5 کے علاوہ نہیں تھے کچھ سالوں میں۔ انفارچونیٹلی میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جب بھی چینج آف گورنمنٹ آتی ہے، 2018 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اچانک سپائک آئی تھی پولیو کیسز میں، پھر 2024 میں، تو اس وقت کوئی کوریلیشن ضرور ہے اس چیز میں کہ شاید اتنی دھیان نہیں ہوتا کیئر ٹیکرز کا، زیادہ دھیان ان کا ہو جاتا ہے الیکشنز کرانے میں۔ اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک 4-5 سال کی مہم چلتی ہے جس میں پولیو کیسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک ایک سپائک آ جاتی ہے انہی سالوں میں جس سال میں کیئر ٹیکرز ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت مراد علی شاہ جو پولیو کا مہم انسداد پولیو مہم ہے اس کا افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ناظرین 16 سے 22 دسمبر تک یہ جاری رہے گی اور 2024 کی یہ آخری ہے، اور یہ وہ سب لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پلیز پولیو کے قطرے پلائیے بچوں کو، اور پاکستان کو پولیو سے پاک کرنا بہت ضروری ہے، جس میں تمام تر لوگوں کی کنٹریبیوشن بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے۔ تو پولیو سے پاک پاکستان میں آپ سب لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ ثنا اگلی سٹوری کیا ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شایان سے، دوبارہ شایان کی طرف چلتے ہیں۔ شایان آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ کسی بھی ملک کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کا سمبل ہوتا ہے، لیکن یہ جو کیس ایک انوکھی نوعیت کا کیس سامنے آیا ہے، اس میں اتنی بڑا جو یہ اسکیم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہاسپٹل انتظامیہ موجود ہے یا خالی یہ 2-3 لوگوں کا گروپ ہے جنہوں نے یہ اتنی بڑا اسکیم کیا ہے؟ کیونکہ جو کینسر پیشنٹ ہے وہ ویسے ہی بیچارہ بیماری سے وہ اس کو نا امید ہوا ہوتا ہے، پھر ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس پہ پھر اتنی زیادہ جو ہے ادویات کی چوری، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی بالکل، یہ بات آپ نے اچھی کہی ہے کہ یہ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بیچارے ویسے ہی پریشان اور مایوس دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ کینسر کا مرض جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک مرض ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس طرح کی حرکت کی جائے، اس طرح کے اسکینڈلز جو سامنے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان پیشنٹس میں مزید جو ہے وہ اس طرح مایوسی بڑھتی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے لیے جو ایک زندہ رہنے کے لیے جو ایک کرن ہوتی ہے، جو ایک کہیں گے کہ ادویات کا اس طرح ہونا اور علاج جو ہونا ہوتا ہے وہ ان کو میسر نہ ہو سکے، اس کے بعد جو ہے مزید وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور اس پہ جو ہے وہ جس طرح میں نے کچھ دیر قبل کہا تھا کہ اعلیٰ قیادت کو چاہیے، سندھ حکومت کے جو اعلیٰ قیادت ہے اس پہ تو بلاول بھٹو زرداری کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ خبر جو ہے وائرل ہوئی ہے، اور اس پہ ایکشن لیتے ہوئے ان جو اس پہ عناصر ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور تاکہ عبرت کا نشانہ بناتے ہوئے آئندہ جو ہے اس طرح کا اسکینڈل سامنے نہ آئے، اس طرح کی کارروائی نہ کی جائے، تاکہ جو شہری ہیں ان کو وقت پر اس طرح کے ادویات مل سکیں۔ اور یہ چھوٹی کارروائی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، جس پہ 36 کروڑ سے 40 کروڑ کی بتا رہے ہیں۔ ابھی تو یہ باتیں سامنے آئی ہیں، مزید کیا انکشافات ہو سکتے ہیں، مزید جو کارروائیاں ہوں گی اس پہ کیا تفصیلات آتی ہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، اور افسوس کی بات ہے، بالکل یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ابھی تفتیش جاری ہے۔ شایان، اب اسٹریٹ کرائمز کی بات کر لیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلی محلوں میں، شہروں میں جو یہ واقعات ہیں اسٹریٹ کرائمز کے بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہر قائد کی بات کریں گے۔ ابھی گزشتہ جو روز واقعہ ہم نے دیکھا، یہ 35 سالہ فہد حسین ہے، اس کو ڈکیتی مزاحمت پر مار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، یہ 35 سالہ فہد حسین ہے جو کہ 2013 میں لندن سے اپنی تعلیم حاصل کر کے آیا تھا،
پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے جو وہ یہاں پہ رہا ہے، اس نے کام بھی کیا ہے. ان کے والد جو ہے وہ چھوٹے سے جو بزنس مین ہے، ذاتی طور پہ جو بزنس کرتے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے سے جو یہ بے روزگار تھا فہد حسین، جس کے باعث جو یہ فری لانس کے طور پہ کام کرتا تھا، آن لائن رائڈنگ، آن لائن ڈرائیونگ کے کام جو کرتا تھا. جبکہ ان کے والد سے جب ہم نے بات کی تو ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو ہم نے روکا بھی تھا کہ بھائی کوئی ٹھیک ٹھاک سے جو بڑا کوئی اس طرح کا جو کاروبار ہو اس پہ ہاتھ ڈالو. تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کروں گا، لیکن ابتدائی طور پہ جو میں یہ ساتھ ساتھ اپنے اس کو کنٹینیو رکھوں گا، کیونکہ وہ میرے خیال سے آئی ٹی سیکٹر سے اس کا تعلق تھا. اس حساب سے جو یہ آن لائن بھی کام کرتا تھا گوگل پہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ فری لانس جو یہ اس طرح کے بھی کام کرتا تھا جس پہ جو ہے رائڈنگ کرتا. ابھی گلستان جوہر میں کامران چورنگی کے قریب جو ہے انہوں نے یہاں پہ جیسے ہی ایک رائڈ کو جو ہے وہ بک کرتے ہوئے وہاں پہ ان کو اتارا ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں پر ڈکیت آئے تھے، ڈکیتوں نے جو ان سے موبائل چھیننے کی. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، چند روپیوں کے موبائل کی خاطر جو ہے ڈکیت اس طرح مار کے چلے جاتے ہیں، صرف 30-40 ہزار کے موبائل کے لیے. اور اس طرح یہ قیمتی جانیں جو ضائع ہو رہی ہیں. پولیس کے جو اس پہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ ان کو روکا جا رہا ہے، ان پہ کام کیا جا رہا ہے، سیف سٹی پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں بھی سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے. کراچی کی کوئی شارع ہے، کوئی وقت، کوئی گلی محلہ جو سیف دکھائی نہیں دے رہا. اگر بات کریں مین شارع یا پھر جو گلی کوچے ہیں وہاں پر ایون کے لوگ جو اپنے دروازوں کے باہر بھی لوٹ لیے جاتے ہیں. اب لوٹنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح کی جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس پہ بھی جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی پہ بھی ہم اگر بات کریں تو اس پہ بھی جو ہے سندھ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. ان کو جو ہے وہ کیونکہ پولیس جو ہے ان کے ماتحت کام کر رہی ہے یہاں پہ، تو ان کو ایکشن لیتے ہوئے پولیس کو جو اقدامات جاری کرنے چاہیے کہ سیف سٹی پروجیکٹ صرف نام کے حد تک نہ رہنی چاہیے، جبکہ اس پہ کام بھی کرنا چاہیے تاکہ مزید جانیں ضائع نہ ہو. تو یہ لڑکا دیکھیں 35 سالہ، ابھی گھر والے ان کے بتا رہے تھے کہ ان کی شادی تیار تھی، کچھ تقریباً 1 مہینے بعد جو اس کے شادی تیار تھی، جس پہ اس نے گھر کا خود کام کیا ہے اور تیاریاں چل رہی تھی. رنگ روگن کا کام کیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے وہاں پہ ان کے گھر پہ جب وزٹ کیا تو ان کا گھر بالکل چمک رہا تھا اور نیا کلر کیا گیا تھا. تو ان کے والدین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ فہد حسین نے خود اپنے شادی کی تیاریاں کرتے ہوئے گھر کا کام کیا تھا اور گھر والے سب خوش تھے. اب شادی والا گھر جو ہے وہ ماتم میں تبدیل ہو گیا. کتنے افسوس کی بات ہے. اور کراچی کی شہریوں کی جو جانیں اس طرح ضائع ہو رہی ہے، جس پہ پولیس کی جانب سے صرف اور صرف دعوے کرتے جو پولیس دکھائی دے رہی ہے. جی شین، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فہد کی جو ہے اگلے مہینے جو ان کی شادی ہونے والی تھی، تو آبویسلی ان کے گھر میں تو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہوگا. لیکن اگر آپ کی پولیس انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کسی مشتبہ افراد کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی ہے، یہ بھی بتائیے گا. اور اس کے علاوہ کیونکہ پہلے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ جگہ جگہ مختلف علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمراز بھی جو ہے نصب کیے گئے ہیں، لیکن اس کی کوئی فوٹیجز جو ہے وہ مل نہیں پاتی ہیں. پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں پولیس کی جانب سے جو ہے صرف یہی بیان دیا گیا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جو سی سی ٹی وی حاصل کر لی ہے اس سے جو ہے وہ ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور مزید بھی جو سی سی ٹی ویز حاصل کی جا رہی ہے تاکہ ان کے روٹ کا اور ان کے جو آنے جانے کا، کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے تھے، تو ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے. تاہم جو جہاں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا وہاں سے جو ہے کھول بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے پسٹل کے، اس کو فرانزک کے لیے بھیج دی گیا. پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے مزید اس پہ تفتیش کی جا رہی ہے. تو ابھی تک کوئی اس پہ کارروائی تو دکھائی نہیں دے رہی کہ اس پہ کوئی گرفتاری ہوئی ہو یا کوئی پیش رفت ہو. صرف اور صرف جو ہے ابھی یہی دعوے دکھائی دے رہے ہیں کہ شواہد اکٹھے کر لیے گئے اور تفتیش کو آگے بڑھا دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، تفتیش کو آگے بڑھا دیا گیا ہے. بہت شکریہ شایان آپ کی تفصیلات کا. یہ سچویشن ہے سنا ہمارے شہر کی اور پورے پاکستان میں اس وقت دیکھیں کہ اسٹریٹ کرائم بے قابو ہو گئے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک سٹوری دلچسپ سی، آپ نے پشپا 2 دیکھی ہے؟ دیکھی نہیں ہے لیکن بہت کچھ سنا اس کے بارے میں. جی آپ کو بتائیں گے کہ پشپا 2 نے جو دھماکہ کیا ہے وہ لٹرلی سینیمیٹک ہسٹری کا حصہ بن گیا ہے. صرف چند دن میں 1000 کروڑ کا بزنس کیا ہے. یہ تو ایک ریکارڈ بریکنگ ہے. اور اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے گانے اور اس کی جو سٹوری لائن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور کافی لوگوں میں مقبولیت پا رہی ہے. آپ کا فیورٹ سانگ کون سا ہے؟ ثنا میں نے یہ فلم تو دیکھی نہیں ہے لیکن میں ضرور یہ کہوں گا جو میں نے پڑھا اس مووی کے بارے میں کہ اس کی پروڈکشنز بڑی اچھی تھیں اور خاص طور پہ اے آئی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے کچھ شارٹس میں. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم نے، کیونکہ ہم فلم کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کتنی لگی ہے اور کس طرح سے جو ہے کام کیا گیا ہے.
ڈیفینیٹلی لوگ بھی اب جو ہے سمجھدار ہو چکے ہیں, ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے. اب اتنے سارے آپشنس ہوتے ہیں, اور اس آپشنس والے دور میں موویز کا اس طرح سے کامیاب ہونا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے کامیابی پوری ٹیم کی ہوگی ڈیفینیٹلی, اور آرٹسٹ تو اس میں انوالو ہوتے ہی ہوتے ہیں. لیکن روہیل بات ساری یہ ہے کہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آلو ارجن نے جو ہے اس مووی میں کام کرنے کا, آپ کو پتہ ہے کتنا انہوں نے معاوضہ لیا ہے؟ میں نے سنا ہے کچھ 3 کروڑ 3.5 کروڑ روپے انہوں نے معاوضہ لیا. 300 کروڑ جو ہے انہوں نے معاوضہ لیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس وقت میں تو سوچ رہا ہوں ایکٹنگ شروع کر دوں. بالکل, ہم بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا جو کام ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں, فیلڈ چینج کر لیتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات کہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے 350 کروڑ معاوضہ تو لیا, پلس اس وقت جو اسٹریٹجی انہوں نے جو اپنائی ہوگی, جو مووی میکرز ہیں, تو وہ بڑی دلچسپ رہی ہوگی, اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی کافی محظوظ ہو رہے ہیں وہ اس فلم کو دیکھ کے. ہم نے بھی دیکھی نہیں ہے, جب دیکھیں گے تو پھر ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس کے ویژولز بڑے ڈفرینٹ ہیں, اور جو بالی ووڈ کی اگر بات کی جائے تو اس وقت جو گلوبلی بڑا میسو رسپانس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ 1000 کروڑ جو ہے انہوں نے 6 دنوں میں اس کے ریلیز کے بعد کمایا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا مائل سٹونز انہوں نے اچیو کر لیا ہے. جو پیسہ لگایا ہوگا سب تو سائٹ پہ آ گیا ہے, لیکن پروفٹ مارجن آپ دیکھیں کتنا ہے. اور ایک بات میں ہمیشہ میکرز کو یہ رکھتا ہوں ذہن میں کہ اپنے سوچ کے حساب سے کام آپ کانٹینٹ کریٹ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آڈینس چاہتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آڈینس کا سروے یا ان کا جو دماغ میں ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں یہ کانٹینٹ دیکھنا ہے, ہم اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں, یا یہ دلچسپ کانٹینٹ ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ آپ آڈینس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کر لیں. جی بالکل ایسے ہی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ساؤتھ کی موویز ہیں, پہلے اگر آپ ماضی کی بات کریں, تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں, تو اس وقت ساؤتھ کی موویز اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہوتی تھی, لوگ اتنا زیادہ دیکھتے بھی نہیں تھے. لیکن اس وقت بالی ووڈ میں یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ وہ چاہے بالی ووڈ کی مووی ہو یا وہ ساؤتھ کی ہو, جو مووی چلے گی, جو اس کا ان کو آؤٹ پٹ زیادہ ملے گا, وہی پاپولر ہوگی. اچھا سنا, ٹامل جو میں سٹارز دیکھ رہا ہوں نا, ایکٹرز وہ بہت نام بنا رہے ہیں, ان کا کام, ان کی موویز اگر بالی ووڈ سے کمپیئر کریں, بالی ووڈ نے ہمیشہ ان کو جو ہے تھوڑا سا نیچے رکھا ایک درجے, اور وہ اپنے آپ کو بالی ووڈ نے ہمیشہ سے سپیریئر رکھا ان ٹرمز آف اینی تھنگ, ریونیو جنریشن, فلم میکنگ, پروڈکشن. لیکن آپ دیکھیں جو لوگوں نے سراہا ہے ساؤتھ انڈین ایکٹرز کو, ان کے کانٹینٹ کو, اور بڑی تعداد میں میں اگر ڈیجیٹلی دیکھوں, سوشل میڈیا پہ دیکھوں, تو لوگ ٹامل موویز کو زیادہ سراہتے اور پسند کرتے ہیں. بالکل, پشپا 2 کی ریلیز کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے کلچرل فینومینا بن گیا ہے, جو لوگوں میں بہت کریز پیدا کر رہا ہے تامل موویز کا اور یہ ساؤتھ کی موویز کا. اور گلوبلی اس کا امپیکٹ بہت آ رہا ہے, کیونکہ مطلب نہ صرف یہ انڈیا میں بلکہ گلوبلی اس مووی نے بڑا میسو ریکارڈ جو ہے وہ بنایا ہے. صحیح. تو اب نیکسٹ سٹوری کیا بتائیں گے روہیل آپ؟ ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بتائیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں, آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں. ظاہر ہم بھی کرتے ہیں شاپنگ, تو آپ کے لیے بڑی اٹریکٹیو کیا چیز ہوتی ہے پرائس کو لے کر؟ کم سے کم پیسوں میں اچھی چیز آپ کو مل جائے. کم سے کم پیسوں میں اچھی چیز مل جائے. اچھا ناظرین, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں, اگر اس پہ لکھا ہوا 7.99 buy one get one free, ایگزیکٹلی, بٹ 7.99 8.99 11.99, تو یہ جو 99 کا فگر ہے یہ بیسکلی ایک سائیکالوجیکلی پرائسنگ ہے, کیونکہ اس کا کم قیمت سے, کیونکہ ہم بھی کیا کرتے ہیں جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں, کوئی چیز اگر 799 کی ہے اور کوئی چیز 8 روپیز کی ہے یا 999 کی ہے, تو ہم کیا سمجھتے ہیں, نہیں یار یہ 8 روپیز جو ہے زیادہ ہے یہ, کیونکہ ہمارا جو کنسرن ہوتا ہے, جو ہم جس چیز کو آبزرو کرتے ہیں وہ ہم فرسٹ ڈیجٹ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ 7 اور 8 میں. اگر اب جیسے لیٹ سپوز اگر یہ کپ جو ہے 20 روپیز کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں 20 تو ہمیں اچھا لگے گا, لیکن اگر وہ 19.99 ہے تو ہم بولیں گے نہیں یار. بالکل کنزیومر سائیکالوجی کی بات ہو رہی ہے ناظرین, اور کنزیومر سائیکالوجی یہی ہے کہ جو چیز مفت مل رہی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو ریٹین کرتے ہیں, اور 99 کا مطلب یہ کہ یہ تو بھائی کم ہو گئی ہے. لیکن آپ والیومز میں دیکھیں, اگر کوئی ڈیفینیٹلی اگر B2C یعنی بزنس ٹو کنزیومر ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہے, لیکن جو B2B پہ بزنس ٹو بزنس کام کر رہے ہیں اور جو ہول سیل میں اٹھا رہے ہیں, بلک میں اٹھا رہے ہیں سنا, ان کو ڈیفینیٹلی اس 99 کا فائدہ ہے. لیکن جو ریٹیلرز ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہو گئے, وہ کہتے ہیں نہیں کہ اتنی تعداد میں آپ نہیں اٹھا سکتے, وہ سلیبز لگا دیتے ہیں. بالکل. ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک مووی میں بھی یہ سین ہوا تھا, بالی ووڈ کی مووی کی بات بتا رہی ہوں,
ہوتا یہ کہ جب آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، اب جو ہے انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیا ہے کہ جی اگر آپ کو چینج دینا ہے تو آپ کو نا کوئی کینڈیز اٹھا کے دے دیں گے، جی ہمارے پاس چینج نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے ایک مووی کا سین تھا بڑا دلچسپ تھا، میں شیئر کرتی ہوں کہ جب وہ اپنے کیش کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور ان کا بل بنتا ہے تو وہ جو ان کو چینج دینا ہوتا ہے اس کے بجائے وہ اس کو کینڈیز اٹھا کے دیتی ہیں. یہ یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے جی. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کینڈیز مجھے تو چینج چاہیے. 1 روپے کے کوائن کا آپ کا کچھ بھی نہیں آتا تو وہ یوز لیس ہی ہے. وہ مانگنے والے آتے ہیں وہ بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں آپ رکھ لیں. لیکن وہ بزے تھے کہ نہیں مجھے میرا چینج چاہیے. پھر انہوں نے آپ کو پتہ ہے کیا آپ کو پتہ ہے سنا مانگنے والے بھی ناراض ہوتے ہیں اگر آپ 10 کا نوٹ دیں گے نا اب نہیں لیتے. وہ بڑے نخرے ہو گئے کیونکہ وہ بھی بڑے اپڈیٹ ہو گئے نا، ان کو پتہ ہے اب 10 روپے میں کچھ نہیں آتا. لیکن میں پھر وہیں آؤں گی، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ جو مووی کا سین تھا اس میں جب وہ کیش کاؤنٹر پہ گیا اس کو چینج نہیں ملا تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا، انہوں نے جو ہے اپنے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے عوض میں آپ کو اپنا ہی شوز نکال کے دیتا ہوں. تو آپ ایکسیپٹ کریں گی؟ تو ظاہر سی بات ہے لوگ بڑے جو اسپیشلی جو ہمارے اولڈ ایج کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے کہ بھی ہمیں ہمارے پیسے ہی واپس. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ثنا آپ دیکھیں اس کا ڈائریکٹلی فائدہ جو ہے جو اس پالیسی کو بنا رہے ہیں انہی کو ہو رہے ہیں، عوام کو کچھ نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر 1000 یا 2000 کسٹمرز بھی آتے ہیں اور 99 روپیز کی کوئی چیز ہے انہوں نے 100 روپیز دیے تو آپ کا 2000 روپے کا تو پروفٹ آرام سے اس طرح سے بن جائے گا، یا اس سے زیادہ کے نمبرز ہوں گے یا 200 کا 100 روپے آپ کے آرام سے جو ہے آ جائیں گے ان ٹرمز آف 1000 کنزیومر اور کسٹمرز. اس کے علاوہ پھر دوسرے آرڈرز بھی آپ کے ہوں گے. تو یہ سارے وہ مارکیٹنگ کے ٹیکٹکس ہیں جو مینوفیکچررز اور یہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز جو ہے اپنی مارکیٹ میں کر رہے تھے. لیکن عوام بہت اب سمجھدار ہو گئے ہیں. اب وہ والا دور نہیں ہے کہ عوام کو جو بھی دکھا دیا جو بھی بتا دیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. عوام کے پاس بھی لاتعداد آپشنز مارکیٹ میں آ چکے ہیں. بالکل. جب آپ ناظرین جب شاپنگ کرنے جائیں اور اگر آپ یہ 99 کا فگر دیکھیں 7.99 کا یا آگے پوائنٹ کے بعد 99 لگا ہے تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو مارکیٹر ہیں ان کی یہ جینیس اسٹریٹجی ہے اور صرف آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے. اچھا یہ کیوں نہیں کرتے اگر 100 روپے کی قیمت ہے تو اس کو کراس کر کے آپ بتا دیں کہ وہ 800 روپے میں مل رہی ہے یا 1100 کی ہے تو وہ کراس کر کے 900 میں کر دیں. یہ ہم بہت کم دیکھتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا. اور اب بڑھتے ہیں مزید اسٹوری کی جانب، لیکن اس سے پہلے یہاں لیں گے ایک بریک. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کشتی حادثے کی معلومات کے لیے یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے. خصوصی سیل یونانی جزیرے کے قریب کشتی ڈوبنے کے واقعے میں پاکستانیوں کی شناخت اور ورثہ کے اپنے پیاروں تک رسائی یقینی بنائے گا. یونان میں پاکستانی سفارت خانے نے کشتی ڈوبنے کے افسوسناک واقعے میں پاکستانیوں کی شناخت کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے. اور گزشتہ روز کشتی الٹنے کے افسوسناک واقعے میں متاثرہ 47 پاکستانیوں کی نشاندہی کر کے انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے. اسی پر بالکل بات کریں گے. نمائندہ 5 نیوز نے ہمیں جوائن کیا ہے رفاقت حسین. رفاقت بھائی بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس واقعے سے متعلق؟ جی بالکل. یہ جو حادثہ ہے یہ جمعے اور ہفتے کی شب پیش آیا اور یہ لیبیا سے اٹالیہ جانے کے لیے نکلے تھے اور ان کی تعداد 100 کے قریب تھی. تو جیسے ہی یہ یونان کے جزیرہ کریتی کے نزدیک پہنچے تو ان کی کشتی کو حادثہ پیش آ گیا. یہ لکڑی کی بنی ہوئی کشتی تھی جو اپنا جو بیلنس ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکی اور الٹ گئی. تو فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں جو سرچ کر رہی ہوتی ہیں انہوں نے وہاں پہ پہنچ کے تقریباً بس اطلاعات آ رہی ہیں 47 کے قریب پاکستانیوں کو وہ سمندر سے نکال لیا اور کافی تعداد میں جو ابھی تک افراد ہیں یا پاکستانی ہیں جن کی شہریت کنفرم نہیں ہو سکی وہ ابھی سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور ان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن وہ جاری ہے. اچھا رفاقت یہ بتائیے گا کہ 47 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. مزید کشتی میں ٹوٹل کتنے جو ہے افراد سوار تھے یہ بھی بتائیے گا اور جن کو ریسکیو کیا گیا ہے ان کی حالت ٹھیک ہے؟ خدا نخواستہ کسی کی حالت تشویشناک تو نہیں بتائی جا رہی؟ جی ابھی تک جو اطلاعات ہیں 5 کے قریب اموات ہوئی ہیں جن میں ایک پاکستانی ہے اور ایک کی جو حالت ہے وہ نازک ہے اس کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. اور جو باقی 47 افراد ہیں یہ تقریباً پاکستانی ہیں جو بالترتیب صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں جن میں آپ کہہ لیں کہ سیالکوٹ، ضلع گوجرانوالا، گجرات اور منڈی بہاولدین شامل ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان میں پاکستان سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے اور نمائندہ 5 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. رفاقت اس میں ہمیں یہ بتائیے
کہ جو پاکستانی حکام ہیں جو سرکاری سطح پر یہ معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہ اس حوالے سے کیا آگے کے اقدامات کر رہے ہیں؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے آئے گئے ہیں، تو کوئی اس حوالے سے کوئی سسٹم بنایا گیا ہے اس کو پراپر طریقے سے سر انجام دے سکیں؟ جی دیکھیں، بالکل جیسے ہم نے چینل 5 میں سب سے پہلے اس خبر کو لیا تھا اور ہم نے بتایا تھا، تو وہ پاکستان نے حکومت کی طرف سے ایکشن آیا اور ایک خصوصی جو ہے ٹیم وہ تشکیل دی گئی، اور وہ ٹیم کل جو ہے صبح ہی وہاں پہ جزیرہ کریتی کے علاقہ ہانیہ میں پہنچی تھی۔ وہاں پہ انہوں نے متاثرین کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا اور ان سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا وہ کتنے ٹوٹل افراد تھے اور کہاں کہاں سے ان کا تعلق ہے۔ اصل میں مشکلات اس چیز میں پیش آتی ہے کہ جیسے یہ بندے آن بورڈ ہوتے ہیں کسی دوسرے ممالک میں جانے کے لیے غیر قانونی طور پر وہ اپنی آئی ڈی جو ہے نا پھینک دیتے ہیں، اس لیے جو تو بچ جاتے ہیں ان کی شناخت ساری آسانی پیش آ جاتی ہے۔ ابھی بھی جو سفارتخانے کی جو خصوصی ٹیم ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور متاثرین کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اسی سلسلے میں جو یونانی سفارتخانہ ہے اس نے 2 واٹس ایپ نمبر جو ہیں وہ جاری کیے ہیں تاکہ جو بندے سمجھتے ہیں کہ ان کے پیارے اس حادثے میں تھے وہ سفارتخانہ پاکستان میں اس واٹس ایپ نمبر پہ ان کی جو تفصیلات ہے وہ شیئر کر کے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آج دن 1 بجے یونانی ٹائم کے مطابق سفیر پاکستان عامر آفتاب قریشی صاحب نے اس سلسلے میں ایک پریس بریفنگ بھی رکھی ہے تاکہ اس کے بارے میں مزید جو تفصیلات ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفاقت حسین آپ کا تفصیلات فراہم کرنے کے حوالے سے، اور یہ واٹس ایپ نمبر جو ہے دے دیا گیا ہے تاکہ جو عوام کو اس حوالے سے جو بھی پریشانی ہو وہ اس واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ کوارڈینیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہی سچویشن ہے ناظرین اس وقت انسرٹین۔ دیکھ لیں سنا کہ کیا صورتحال ہے ہمارے ملک کی اور کس طرح سے ہمارے پاس جو ایشوز ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہاں ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کراچی میں بالخصوص پاکستان وہ پانی کی جو ہے کافی کرائسس آ رہے ہیں، کافی قلت ہو گئی ہے اور لائن بچھائی گئی لیکن اس کے بعد پھر اس میں ڈیمیج آ گیا اور پھر پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے گزشتہ 15 روز سے کراچی میں پانی نہیں ہے ناظرین، اور کراچی والوں کے لیے پھر پانی کا بحران سر اٹھا لیا گیا ہے۔ 84 انچ کی قطر کی جو لائن ہوتی ہے وہ پھر پھٹ گئی ہے اور کراچی والوں کے لیے پانی کا بحران 8 روز کی مرمت کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ لائن پھٹ گئی ہے، اور شہر میں 10 روز سے جاری پانی کا بحران ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور ایشو آ چکا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ پاکستان میں اور کراچی کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگ اتنا پریشان ہیں۔ ٹینکر مافیا نے بھی حد کر دی ہے اور کروڑوں روپے جو ہے اس پہ عوام کے خرچ ہو جاتے ہیں ناظرین۔ 13 ارب روپے کا جو ہے کراچی والے پانی جو ہے خرید چکے ہیں، کیونکہ ٹینکر مافیا آپ کو پتہ ہے فوراً متحرک ہو جاتی ہے ایسے جب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پانی کی جب قلت کراچی میں یا کسی بھی شہر میں جب پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو ٹینکر مافیا سرگرم ہو کے وہ اپنے پرائسز جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل کر دیتے ہیں، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر اوبیسلی گزارا نہیں ہے، تو آپ پانی خریدنے پر مجبور ہیں، لیکن اس کے ڈبل ٹرپل پرائسز کر دیے ہیں۔ 13 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں عام آدمی کے، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کس طرح کے واقعات پانی کی جو ہے وہ مصنوعی قلت بھی پیدا کی گئی تاکہ کیونکہ ان کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ نظر آتا ہے جو ٹینکر مافیا سے ان کی ڈیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح کے اپنے پرائسز ہائی کر لیتے ہیں، اور عام آدمی کب تک ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر کراچی شہر کی بات کریں، کس کس بات پہ آپ روئیں گے، کس کس بات کے لیے آپ شکایت کریں گے، کس کس بات کے لیے آپ احتجاج کریں گے، کیونکہ اس وقت پانی کی قلت ہے، آپ کو بس گیس کا مسئلہ ہے، آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، مطلب آپ کس کس بات کے لیے روئیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ عام آدمی تو بالکل فرسٹریٹڈ ہوا ہے۔ پھر آپ جب دیکھتے ہیں جب یہی لوگ سڑکوں میں باہر نکلتے ہیں تو آپس میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ زیرو ٹالرنس ہوا ہوتا ہے، آپ پیچھے سے اتنے مسائل کو فیس کر کے آ رہے ہیں، گھر میں پانی نہیں ہے، گھر میں گیس نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اس کے اتنے بلز آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے لے کر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کا بالکل ٹالرنس لیول زیرو ہو جاتا ہے۔ اسی سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ 5 نیوز طلحہ مخدوم۔ السلام علیکم طلحہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی، پاکستان میں اس وقت کراچی شہر پھر جو ہے مشکلات سے دوچار ہے اور پانی کی شدید قلت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل سنا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ پانی کی شہر میں قلت ہے، 70,000 ملین گیلن پانی کی جو ہے وہ شارٹیج ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ معاملہ جو چل رہا ہے وہ اداروں پر بلیم گیم کا چل رہا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے تمام لائن پھٹنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ریڈ لائن منصوبے کو قرار دے دیا ہے۔ 84 انچ کی لائن پھٹی تھی یونیورسٹی گیٹ کے، سلور جوبلی گیٹ ہے، اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ 27 نومبر کے روز جو ہے وہ لائن ڈیمیج ہوتی ہے ڈرلنگ کے دوران، جو کہ ریڈ لائن کی پروجیکٹ کے لیے ڈرلنگ ہو رہی تھی۔ اس کے 8 دنوں کے بعد جو ہے وہ اس لائن کو مرمت کر کے جو ہے وہ دوبارہ شہر کا پانی بحال کر دیا جاتا ہے، لیکن دوبارہ سے بتایا جاتا ہے کہ ادھر 2 جگہ سے لیکیج ہے،
ان کو جو ہے ریپیئر کے لیے دوبارہ آج سے جو ہے وہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری میئر کراچی سے بات ہوئی تو میئر کراچی کہنا ہے کہ یہ 2 لیکیجز پہلے کی تھیں، لیکن شہر میں جو پانی کا بحران پیدا ہو رہا تھا اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے عارضی طور پر لائن کو جو ہے وہ بحال کیا گیا تھا۔ اب جو ہے دوبارہ ریپیئر کے لیے ایک دفعہ پانی روکا، جو 3 روز تک جو ہے وہ شہر میں پانی بند رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مرمت مکمل کی جائے گی، 72 گھنٹے کے بعد پانی کی سپلائی دوبارہ جو ہے وہ شروع کی جائے گی، اور 72 گھنٹوں کا مطلب ہے کہ مزید جو ہے اس کے بعد 48 گھنٹے لگیں گے لائن کو چارج ہونے کے بعد، یعنی 5 روز تک شہر میں پانی نہیں ہوگا۔ جی طلحہ یہ بتائیں، اس بندش سے ضلع شرقی اور جنوب کے علاقے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان میں کون کون سے علاقے آتے ہیں؟ کیونکہ یونیورسٹی روڈ کے اطراف میں جوہر بھی ہے، گلشن، اسکیم 33 اور دیگر علاقے ہیں، تو یہ بتائیے گا تفصیلات کے مطابق کہ کون کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، نہ صرف ضلع شرقی اور جو ہے وہ جنوبی متاثر ہوگا، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بھی کچھ علاقے ہیں جس میں فیڈرل بھی ایریا ہے وہ متاثر ہے، گلشن جوہر ہے، گلشن اقبال ہے، پی آئی پی کالونی ہے، اسی طریقے سے آپ جمشید کوارٹرز ہیں، اگر ساؤتھ میں چلے جائیں تو گارڈن کا ایریا ہے، صدر ہے، لیاری ہے، یہ سب علاقے ایسے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں، جو گزشتہ دنوں بھی جو ہے 8 دنوں تک مرمت جاری رہی، لیکن پانی جو ہے وہ 12 دنوں تک تقریباً فراہم نہیں کیا گیا۔ یہ تمام علاقے جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترستے رہے۔ اس دوران جو ہے وہ چاندی جو کی گئی وہ ٹینکر مافیا کی دیکھی گئی، جو ٹینکر جو 4,000 روپے کا ملتا تھا وہ اس کی قیمت جو ہے وہ 7,000 روپے تک جہاں پہنچی، جو 7,000 روپے کا ٹینکر تھا وہ 13,000 سے 14,000 روپے کا بکتا رہا۔ لیکن آج جو ہے وہ نیا جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے، بتایا جا رہا ہے کہ تمام کمرشل جو ٹینکر تھے ان کی سروس جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے جب تک یہ پانی کی لائن ریپیئر نہیں ہوگی۔ تمام شہر کے جو 7 ہائیڈرنٹس ہیں ادھر سے صرف پبلک سروس کمپلین جو ہے وہ ریٹریس کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے طلحہ، یہ بتائیے گا کہ دیکھیں 84 انچ کی یہ لائن ہے، مین لائن یہی ہے، یہیں پہ جو ہے ڈیمیج آ گیا ہے جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو 70% ایریا اس سے افیکٹڈ ہے، تو یہ کب تک یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ جو ریڈ لائن ہے اس سے شہریوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل، ابھی تک تو جو ہے وہ جو واٹر کارپوریشن کی جانب سے اس کی ریپیئرنگ کا وقت دیا گیا ہے وہ 72 گھنٹے دیا گیا ہے۔ 72 گھنٹے میں ریپیئرنگ تو شاید مکمل کر لی جائے لیکن پانی بحال نہیں ہو سکے گا۔ 5 روز تک پانی بحال ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ریپیئرنگ ہوتی ہے اس کے بعد لائنیں چارج ہوتی ہیں، جب پمپنگ اسٹیشن سے جو پانی چارج ہوگا لائنیں چارج ہوں گی، اس کے بعد بھی 24 گھنٹے لگتے ہیں لائن چارج ہونے کے بعد، اس کے اگلے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پانی کی فراہمی شہر کے مختلف علاقوں کو شروع کی جاتی ہے۔ ریڈ لائن اس سے پہلے بھی متاثر کر چکا ہے لائنوں کو، اب بھی متاثر کیا گیا ہے، لیکن اس بار جو ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیا گیا ہے۔ 3 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس لائن کی مد میں، اس کے حوالے سے سی او جو ٹرانس کراچی ہیں ان کے سی او کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ ٹرانس کراچی کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلحہ مقصود آپ کے وقت کا۔ اور دیکھیں کہ اس وقت کراچی کے جو عوام ہیں دھوری اذیت کا شکار ہیں، اور یہ معاملہ میں گزارش کروں گا اس وقت سی ایم سندھ کی، ہم بہت تعریف بھی کرتے ہیں کہ بڑے ایکٹیو ہیں، پھر یہ دیکھیں کہ ایم سی کے کیا معاملات ہیں، میئر کراچی سے بات کریں، اس معاملے کو سلجھائیں، اس کو یہ الجھا ہوا معاملہ ہے، اور پلیز ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں پوری کراچی کی جانب سے، میں آپ کو اس فورم پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اس معاملے کو دیکھیں۔ ہر آدمی ٹینکر افورڈ نہیں کر سکتا، 7-8 ہزار روپے کا ٹینکر آتا ہے اور ایک بہت بڑی قیمت ہے، اور پانی بنیادی ضرورت ہے، گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، پھر گزر بسر کرنا ہے، نماز ہے، 10 چیزیں ہیں آپ کی، معمولات زندگی ہیں، تو گزارش ہے کہ خوددارہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس سے نکلیں۔ جی ثنا۔ بالکل، اور یہاں وقت ہوا ہے اب اجازت کا۔ ناظرین کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ، کچھ دلچسپ سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔